Hi everyone, I am Mahira Khan. Today I have brought you a very interesting novel, Ishq Zahe Naseeb. Let's start today's novel without any delay. शहर की हंगामा खेज जिंदगी से मीलों दूर वो आलीशान फार्म हाउस रात के सन्नाटे में भी रोशन था। उसके वसीओ अरीज लॉन में लगी पीली लाइट्स हर तरफ एक अजीब सा सहर अंगेज और खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। फार्म हाउस के सबसे दूर वाक़ और पुरआसाइश कमरे का भारी दरवाज़ा बाहर से लॉक था और उसके अंदर गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। इनाया फर्श पर एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसकी चादर के पल्लू मिट्टी से अट चुके थे और उसका पूरा वजूद खौफ की एक सर्द लहर की जद में आकर मुसलसल काँप रहा था। उसके जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही ह्योला नाच रहा था और वो था सिन्नान जाफरी। उसकी आंखों के सामने सिन्नान की वो सर्द और जहरीली आंखें बार बार आ रही थीं, जिनमें उसने इंतकाम की आग दहकती देखी थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे यहाँ से निकाल ले। वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए सिसकियाँ ले रही थी। उसके आंसू निकाब को गीला कर रहे थे, लेकिन उसकी खुददारी अब भी सिसकियों के बीच अपना दम बरकरार रखने के लिए तड़प रही थी। कॉरिडोर में अचानक भारी कदमों की चाप गूंजी, जिसने इनाया के दिल की धड़कनों को यकदम रोक दिया था। हर एक कदम की आवाज़ उसके वजूद पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई और फिर भारी दरवाज़ा एक धीमे झटके के साथ खुलता चला गया। कमरे में कॉरिडोर की तेज़ रोशनी का एक सैलाब दाखिल हुआ, जिसने अंधेरे को पल भर में ख़त्म कर दिया था। इस तेज़ रोशनी के ऐन वस्त में सन्नान जाफरी का तवील और चौड़ा ह्योला खड़ा था। उसकी दोनों जेबों में हाथ थे और उसका चेहरा अब भी उसी सर्द और खूनखार सकून का आईना तार था जो किसी दरिंदे का शिकार करने से पहले होता है। उसके बाएं गाल पर थप्पड़ का सुर्ख निशान अब बिल्कुल ही ख़त्म था, मगर सिन्नान को वो अब भी महसूस हो रहा था। फिर उसकी नज़रें फर्श पर सहम कर बैठी उस चादर पोश लड़की पर जम गईं और उसके लबों पर एक इंतहाई तीखी और जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। वो धीमे कदमों से चलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ और पैर की ठोकर से दरवाज़ा पीछे की तरफ बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने की होलनाक आवाज़ ने इनाया के वजूद को एक बार फिर बुरी तरह लरजा दिया था, लेकिन अब उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक जलती हुई तीखी नफरत ने जन्म ले लिया था, जिसने उसके कमज़ोर वजूद को एक चट्टान की तरह मजबूत बना दिया था। और वो सुन्नान के सामने अपनी नज़रें उठाने के लिए तैयार हो चुकी थी। कमरे में फैला हुआ सकूत इतना गहरा था कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे को साफ सुनाई दे रही थीं। सन्नान धीमे और नपे तुले कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका हर कदम इनाया की सांसों की तरतीब को दरहम बरहम कर रहा था। वो खौफ से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीठ के पीछे लगी दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। सन्नान ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उसके सर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए, जिससे उसका चौड़ा और मर्दाना वजूद इनाया के इंतहाई करीब आ गया। उनके दरमियान अब एक बाल बराबर का फासला भी नहीं बचा था। सन्नान के वजूद से उठने वाली खुशबू और उसकी तपती हुई तेज़ सांसें इनाया के चेहरे की जिल्द को झुलसाने लगीं। उस शदीद खौफ और नफ़रत के तूफ़ान के बीच इनाया के सीने के अंदर लाशऊरी तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ, अजीब और मुंजमद कर देने वाली हलचल मची थी। उसके दिल ने इतनी शिद्दत से धड़कना शुरू किया था कि उसे लगा वो अभी सीना चाक करके बाहर निकल आएगा। ये सिर्फ दहशत नहीं थी, सन्नान की उन तीखी सहर अंगेज स्याह आंखों की कुर्बत और उसके वजूद का दबाव इनाया को एक ऐसे अनजाने शहर में जकड़ रहा था जिसका उसने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया था। वो अपनी नज़रें झुकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सन्नान की नज़रों की तपिश उसकी पलकों को उठने पर मजबूर कर रही थी। सन्नान भी उस तीखे लम्हे के हिसार में आ चुका था। गुस्से और इंतकाम की आग के नीचे मचलती हुई वो सच्ची तलब जो वो पहली नज़र से उस नकाब पोश लड़की के लिए महसूस कर रहा था, अब उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो रही थी। उसने इंतहाई धीमे लहजे में उसके बिल्कुल करीब झुकते हुए कहा, तो आखिरकार आप मेरे हिसार में आ ही गई मैम। कहाँ गई वो आपकी चिंगारियाँ छोड़ती हुई आंखें? कहाँ गया वो तीखा गुरूर? मैंने कहा था ना कि सन्नान जाफरी जो शर्त लगाता है उसे हर हाल में पूरा करता है। अब आपको मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। उस थप्पड़ का हिसाब चुकाना होगा जो आपने सरेआम मेरे मुंह पर मारा था। उसने अपना एक हाथ दीवार से हटाकर इंतहाई नरमी और कपकपाहट के साथ इनाया की काली चादर के पल्लू को छूने के लिए बढ़ाया। उसकी पोरें जैसी उसके कपड़ों से मिस हुई, इनाया के पूरे वजूद में जैसे बिजली का एक तीखा करंट दौड़ गया।
وہ سحر ایک سیکنڈ میں ٹوٹا اور اس کی جگہ اس کی چیخ نے لے لی۔ اس نے پوری قوت سے سنان کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ دور ہٹو مجھ سے سنان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، میرا بچہ تڑپ کر مر جائے گا۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے کی طرف سرکتی چلی گئی اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کے آنسو نقاب کے کپڑے کو بری طرح بھگو رہے تھے۔ میں عدت میں ہوں سنان، میرا شوہر 2 ماہ پہلے قبر میں جا چکا ہے۔ اپنے بچے کے لیے میں اس تپتے ہوئے جہنم میں نکلنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ گھر پر اکیلا ہے، اس کی دوا اور دودھ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تم نے اپنی گندی اور نیچ انا کے لیے ایک لاچار بیوہ کی مجبوری کا تماشا بنا دیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا بچہ مر جائے گا۔ عنایہ کی یہ چیخیں کمرے کی در و دیوار سے ٹکرا کر سنان کے وجود پر برسیں۔ عدت، شوہر۔ سنان کے حلق سے جیسے آواز ہی غائب ہو گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین سیکنڈوں میں سرک گئی اور اس کا چہرہ پل بھر میں بالکل سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ کر اسے ایک دلدل میں پھینک دیا ہو۔ ایک ایسی عورت جو اپنے سہاگ کا سوگ منا رہی تھی، جو اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے کے لیے عزت کی نوکری کر رہی تھی، اس نے اپنی گندی شرط اور مردانہ انا کی تسکین کے لیے اسے اٹھوا لیا تھا۔ شدید گھٹن، پچھتاوے اور ایک گہرے خوف نے سنان کے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ اس کے فولادی ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب تیکھا تکبر نہیں بلکہ ایک جان لیوا وحشت پھیل گئی تھی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر عنایہ سے دوری اختیار کی، جیسے وہ خود کو کسی بہت بڑے گناہ کا مرتکب محسوس کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا تھا، میں سچ میں نہیں جانتا تھا۔ اس کی آواز مدھم اور کانپتی ہوئی تھی۔ اس کی مردانگی کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے جھک کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے راستے کا دروازہ کھول دیا اور ہانپتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اٹھو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی اسی وقت تمہارے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ پھر وہ خود گاڑی چلا کر اسے واپس اس کی گلی تک چھوڑنے آیا تھا۔ پورے راستے میں گاڑی کے اندر ایک خاموشی چھائی رہی۔ عنایہ شیشے سے لگی باہر دیکھتی رہی اور سنان اسٹیئرنگ وہیں سختی سے تھامے اپنے اندر کی کشمکش کو محسوس کرتا رہا تھا جو اب شروع ہو چکی تھی، کیونکہ پشیمانے کی آگ اس انسان کو اندر سے اس طرح جلاتی ہے کہ راکھ کا ڈھیر بھی باقی نہیں بچتا۔ سنان جعفری، جو کبھی اپنی مرضی کا مالک اور سخت دل نوجوان مانا جاتا تھا، اب ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ اس نے یونیورسٹی جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ کتابیں، وہ کوریڈور اور وہ دوست جن کے ساتھ مل کر اس نے یہ بھیانک کھیل کھیلا تھا، اب اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ واپسی پر اس نے اپنے عالی شان بیڈ روم کی روشنیوں کو گل کر دیا تھا، جہاں وہ رات بھر اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے غبار میں صرف ان 2 بڑی بڑی پاکیزہ آنکھوں کو یاد کرتا رہا تھا۔ اسے اپنے وجود سے شدید گھن آنے لگی تھی۔ جس تھپڑ پر وہ بدلہ لینے نکلا تھا، اب اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ تھپڑ تو بہت کم تھا۔ اس کی گندی انا تو اس لائق تھی کہ اسے سنسار کر دیا جاتا۔ اس کی یہ تڑپ، پشیمانی اور پچھتاوا اب آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اتر کر ایک سچی اور تیکھی محبت کا روپ لے رہے تھے۔ ایک ایسی محبت جس کا مرکز عنایہ کا وجود اور اس کا تقدس تھا، اب اس کا روز کا ایک ہی معمول بن چکا تھا۔ وہ تپتی دوپہر ہو یا خاموش رات، اپنی کالی تیز رفتار گاڑی لے کر عنایہ کی تنگ گلی کے موڑ پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ گھنٹوں وہ اسٹیئرنگ پر سر دھرے اپنی نم آنکھوں سے اس کے بند دروازے کو تکتا رہتا۔ اس کا دل تڑپتا تھا کہ بس ایک بار وہ سامنے آ جائے، وہ دور سے ہی اس کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ محسوس کرے، لیکن وہ دروازہ ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ عنایہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ سنان روزانہ وہیں گھنٹوں انتظار کرتا اور ایک گہری نا امیدی اور دل میں سلگتی ٹیس لیے واپس لوٹ جاتا۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی جیسے کوئی گنہگار کسی ولی کے مزار کے باہر معافی کی امید میں پڑا ہو۔ ایک دن جب سورج آگ برسا رہا تھا اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، سنان ہمیشہ کی طرح اپنی گاڑی میں خاموش بیٹھا اسی بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس گھر کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سنان کا دل سینے میں زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عنایہ اپنی چادر کو سنبھالے بغیر اپنے بچے کو گود میں لیے دیوانہ وار باہر بھاگی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نقاب کے کپڑے کو بری طرح بھگو رہے تھے۔ وہ گلی کے نکڑ پر کھڑی ہو کر دیوانگی کی حد تک سڑک سے گزرتے رکشوں کو روکنے کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی، لیکن تپتی دوپہر کی وجہ سے کوئی بھی رکشہ وہاں رکنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار روتے ہوئے گود میں موجود ننھے بچے کے چہرے کو دیکھتی، جو تپتے ہوئے بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہا تھا۔ سنان ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جھجکا۔
اس کا دماغ اب سوچنے سمجھنے سے عاری تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ عورت جس کی حفاظت اب اس کا جنون بن چکی تھی اس وقت ایک مشکل میں ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ سنان کی بھاری اور پریشان آواز سن کر عنایہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سنان کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف اور صدمے کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر بچے کو اپنے سینے سے مزید بھینچ لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف تھا جو فارم ہاؤس کی رات کو تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو مجھ سے۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے دبی دبی تھی، لیکن سنان نے اس کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، جیسے وہ یقین دلا رہا ہو کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خدا کے لیے مجھ سے مت ڈریں، میں آپ کا گنہگار ہوں، لیکن اس معصوم بچے کو اس وقت ہسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ اس کا جسم تپ رہا ہے، اسے شدید بخار ہے۔ میری گاڑی سامنے کھڑی ہے، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ اس کے لہجے میں اب وہ مغرور سنان جعفری نہیں تھا، بلکہ ایک تڑپتا ہوا انسان تھا جس کی آنکھوں میں سچی فکر اور ندامت تیر رہی تھی۔ عنایہ نے تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھا جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور پھر سنان کی تڑپتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اس وقت ممتا کا درد اس کی اپنی انا اور نفرت پر غالب آ گیا تھا۔ وہ بنا کوئی دوسرا لفظ بولے خاموشی سے گاڑی کے پچھلے دروازے کو کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ سنان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے شہر کے سب سے بڑے اور بہترین ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی سنان نے ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کو پکارا۔ وہ خود بھاگ دوڑ کر رہا تھا، پرچیاں بنوا رہا تھا اور دواؤں کے لیے ہسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ بچے کو ڈاکٹروں نے داخل کر لیا اور اسے ڈرپ لگا دی۔ عنایہ بیڈ کے پاس بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی، جبکہ سنان کمرے کے باہر شیشے کے پار کھڑا مسلسل اس معصوم وجود اور اس کی ماں کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے اب نقاب ہٹ چکا تھا اور وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن سنان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہلا۔ اس نے عنایہ کے لیے جوس اور کھانے کا انتظام کیا اور خاموشی سے ڈیسک پر رکھ دیا، بغیر اس سے کوئی بات کیے۔ عنایہ نے اس پورے وقت میں محسوس کیا تھا کہ سنان کس طرح پسینے میں شرابور اس کے بچے کے لیے ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا زہریلا پن نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی معصومیت اور بے لوث تڑپ تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں لاشعوری طور پر یہ خیال ابھرا کہ شاید وہ اتنا بھی برا انسان نہیں ہے جتنا اس نے سوچا تھا۔ ایک مجرم کے اندر کا انسان توبہ کر چکا تھا۔ رات گئے جب بچے کا بخار اترا اور ڈاکٹروں نے اسے ڈسچارج کر دیا تو سنان نے انتہائی احترام سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انہیں واپس گھر کی طرف لے کر چل پڑا۔ گاڑی جب اس کے گھر کے باہر رکی تو عنایہ نے بچے کو مضبوطی سے تھاما اور گاڑی سے نیچے اتری۔ سنان بھی خاموشی سے گاڑی سے اترا اور چند قدم دور کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ عنایہ نے اپنے نقاب کو درست کیا اور اس کی طرف مڑے بغیر انتہائی سرد لیکن تھکے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے اس احسان کا بہت شکریہ سنان جعفری، لیکن آئندہ مجھ پر کوئی احسان مت کرنا اور نہ ہی میرے گھر کے چکر کاٹنا۔ ہم 2 الگ دنیا کے لوگ ہیں اور ہماری دنیاؤں کا ٹکراؤ صرف تباہی لاتا ہے۔ اس کی الفاظ سنان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوئے، لیکن اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا بھروسہ اتنی جلدی نہیں جیت سکتا۔ سنان سے اب مزید ضبط نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے اندر کے تڑپتے ہوئے مرد کو، اپنی ساری امارت اور جھوٹی انا کو ایک جھٹکے میں اپنے پیروں تلے روندا اور آگے بڑھ کر سیدھا سڑک پر عنایہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عنایہ کی چادر کے پلو اور اس کے پیروں کو چھو لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گرم آنسو عنایہ کے جوتوں پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے عنایہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں سچ میں برباد ہو چکا ہوں۔ وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیوانہ وار اونچی اور تڑپتی ہوئی آواز میں رو رہا تھا۔ اس کا گلا جذبات کی شدت سے رندھا ہوا تھا اور آواز میں بلا کی تڑپ تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو سنان؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو میرے پاؤں اور اٹھو یہاں سے، خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، مجھے محلے میں بدنام مت کرو۔ عنایہ نے بری طرح گھبرا کر اپنے قدم پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کا دل خوف اور شرمندگی سے حلق میں آ رہا تھا اور وہ بار بار ارد گرد کے بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی جہاں اب دھیمی سرگوشیاں ابھرنے لگی تھیں۔ بدنامی کیسی عنایہ؟ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی، اپنی روح آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے آیا ہوں۔ آپ کی عدت بھی تو پوری ہو چکی ہے، اب مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے دیں۔ سنان نے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے اونچی آواز میں چلایا تھا۔ وہ اب کسی کی پرواہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی ندامت اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن ابھی اس کے الفاظ فضا میں
گونجے ہی تھے کہ گلی کے 2-3 گھروں کے دروازے تیز آواز کے ساتھ کھلے اور محلے کے لوگ باہر نکل آئے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ یہ برقعے والی اندر سے اتنی شریف نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ اکیلی عورت ہے اور رات گئے ایسے امیر زادوں کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتی ہے۔ سامنے کھڑی ایک ادھیڑ عمر عورت نے انتہائی گھٹیا انداز میں تالی بجا کر محلے داروں کو اکٹھا کرتے ہوئے زہر اگلا، جس پر وہاں موجود دوسرے مردوں اور عورتوں نے بھی ناگواری سے سر ہلا دیے۔ چلو نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے محلے میں ایسی گندگی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہم اپنے بچوں پر تمہارا یہ گندا اثر پڑنے نہیں دیں گے۔ محلے کے ایک بزرگ نے غصے سے چلاتے ہوئے عنایہ کے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے لہجے میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ عنایہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی سسکیاں اب گلے میں ہی منجمد ہو گئی تھیں اور وہ اپنے بچے کو گلے سے لگائے گلی کے بیچوں بیچ کھڑی ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر سنان کی طرف دیکھا، جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اس کا واحد سہارا وہ کرائے کا گھر اس سے چھینا جا رہا تھا۔ تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو نکلو یہاں سے، مکان مالک کو ہم نے فون کر دیا ہے، تمہارا سامان باہر پھینک دیا جائے گا، ایک اور عورت نے تیکھے لہجے میں چلاتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے روتے ہوئے نڈھال قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر قدم رکھا تو تھوڑی دیر میں مکان مالک غصے میں وہیں آ گیا تھا اور اس نے چند منٹوں میں اس کا بستر اور چند برتن باہر گلی میں لا پھینکے۔ عنایہ کے پاس اب روئے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سڑک پر بکھرے اپنے سامان کے پاس بیٹھ کر دیوانہ وار رونے لگی تھی۔ سنان جو اب تک گلی کے لوگوں کی بدتمیزی پر شیر کی طرح گرجنے کے لیے تیار تھا، عنایہ کے آنسو دیکھ کر بالکل پگھل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی کے کیے کا نتیجہ ہے اور اب اسے ہی اس کا متبادل بننا ہوگا۔ عنایہ، پلیز میری طرف دیکھیں، اب آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، سنان نے انتہائی دھیمے اور احترام بھرے لہجے میں اس کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ عنایہ نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سنان کے چہرے پر جما دیں۔ اس کے لہجے میں اب صرف ایک ہاری ہوئی بے بس عورت کا شکوہ تھا۔ اب میری قسمت شاید تم سے ہی جڑی ہے سنان جعفری، تم نے مجھے اب کہیں کا نہیں چھوڑا، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس نے اپنے بچے کو سنبھالا اور بنا کسی مزاحمت کے اپنے مقدر کا لکھا قبول کرتے ہوئے سنان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سنان نے خاموشی اور انتہائی احترام کے ساتھ اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے عالی شان گھر لے آیا، جہاں اگلے ہی دن کسی ہنگامے اور شان و شوکت کے بغیر انتہائی سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ عنایہ اب باقاعدہ طور پر سنان جعفری کی بیوی بن چکی تھی۔ سنان کے عالی شان اور وسیع و عریض کمرے میں اس وقت ہلکی پیلی روشنیوں کا راج تھا جو ماحول میں ایک جادوئی سحر پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں بنے جھولے میں عنایہ کا 4 ماہ کا بچہ گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا، جسے کچھ دیر پہلے ہی ملازمہ نے فیڈر پلا کر وہاں لٹایا تھا۔ بیڈ کے عین وسط میں عنایہ اپنے سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر لٹکا ہوا گھونگھٹ اس کے بدلتے ہوئے مقدر کا گواہ تھا۔ اس کا دل اس وقت اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اپنی ہی نبض کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کا ہینڈل دھیرے سے گھوما اور سنان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس میں اس کی شخصیت کا تیکھا پن اور روب مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا تکبر نہیں بلکہ ایک مقدس اور بے انتہا جھکاؤ تھا۔ وہ انتہائی دھیمے اور نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ عنایہ کے وجود کے اندر لاشعوری طور پر ایک تپش ابھر رہی تھی جو اسے سنان کی بے پناہ قربت کا احساس دلا رہی تھی۔ سنان بیڈ کے کنارے پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی اپنی سانسیں بھی اس وقت بے ربط ہو رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عنایہ کے لال گھونگھٹ کو چھوا اور اسے انتہائی نرمی سے اوپر اٹھا دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی عنایہ کا چمکتا ہوا حسن سے لبریز چہرہ سامنے نمودار ہوا، جس کی آنکھوں کی پلکیں حیا اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے جھکی ہوئی تھیں۔ عنایہ، سنان کے حلق سے اس کا نام انتہائی مخملی، تڑپتے ہوئے اور گہرے لہجے میں نکلا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ عنایہ کے چوڑے ماتھے پر ٹکائے اور ایک طویل پاکیزہ بوسہ دیا۔ عنایہ نے لاشعوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر ماتھے سے اپنے لب ہٹا کر سنان نے عنایہ کے ہاتھوں کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور ان کی پوروں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے ایک ایک کر کے چومنے لگا۔ لیکن سنان کی محبت کی شدت یہی نہیں رکی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور عنایہ کے پیروں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ وہ اس پاکیزہ عورت کے پیروں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے ہی والا تھا کہ عنایہ تڑپ کر پیچھے ہٹی اور اس نے جھک کر سنان کے چوڑے کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام کر اسے اوپر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو سنان؟ پاگل مت بنو، تم میرے شوہر ہو، اب اپنے وجود کو اس طرح میرے پیروں میں مت رولو۔ عنایہ کی آواز روتے ہوئے گلے کی وجہ سے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ سنان نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا
اس کی اپنی آنکھیں پھر سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں عنایہ کے لیے سچی عقیدت اور تڑپ کا سمندر تھا۔ میں آپ کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں عنایہ۔ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں جب تک اپنی زندگی کا ایک ایک سانس آپ کی خدمت اور محبت میں نہ گزار دوں، میرا گناہ کم نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے پیروں میں ہی رہنے دے۔ اس کے لہجے کی شدت اور سچی توبہ عنایہ کے دل کی آخری دیوار کو بھی گرا چکی تھی۔ اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے سنان کے گالوں پر جمی آنسوؤں کی نمی کو صاف کیا اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولی، جو میرے مقدر میں لکھا تھا سنان، وہ ہو گیا، اور مجھے اب اپنے مقدر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ تم اب وہ پرانے ضدی سنان نہیں رہے، تم بدل چکے ہو۔ تمہاری یہ سچی توبہ اور یہ بے لوث محبت اب میرے وجود کی سب سے بڑی پناہ گاہ بن چکی ہے۔ سنان نے ایک والہانہ جھٹکے سے عنایہ کے نازک وجود کو اپنے مضبوط اور چوڑے سینے کے حصار میں سمیٹ لیا۔ عنایہ نے بھی پہلی بار بنا کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔